जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासरा आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आपको जैसे पता है कि जो इस वक्त जंग शुरू हुई है हमारे बॉर्डर पे, और वहाँ पे ईरान इसराइल की पहले शुरू हुई, और अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो उसमें अमेरिकन्स ने उसको ज्वाइन किया है, और उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किए गए हैं वेरी लीथल एंड डेवस्टेटिंग। उसके बाद यहाँ पे दुनिया पूरी के लिए मसाइल तो खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े हो गए थे। ईरान वर्सेस जब ये इसराइल जंग वो चल रही थी, मिडल ईस्ट के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस जो 8-10 मुल्क हैं वहाँ पे, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। और अब लगता है शायद पाकिस्तान के लिए भी एक गंभीर सिचुएशन बन चुकी है, और ये खसूसन अमेरिकन अटैक के बाद कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है कि वो किस साइड पे खड़ा हो, अपनी अपनी लॉयल्टीज़, अपनी एफिलिएशन, अपनी अपनी एक नेशनल इंटेग्रिटी। मतलब इस वक्त मैं समझता हूँ अगर कोई मुल्क एक शदीद एक दबाव का शिकार है, या जिसके लिए एक सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान है। बाकी मैं मानता हूँ कि वो मतलब खित्ते के लोग हों, दुनिया के लोग हों, उनके कंसर्न्स भी अपनी जगह पे बड़ी वैलिड होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ रीजनिंग है कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी बड़ी एक मुश्किल में फंस चुका है। शायद ये जो अभी हमारे लिए कोई 1 महीना मई का गुजरा, हमने जंग लड़ी, अभी जून में हम आए तो एक और जंग है, और जो हमारे बॉर्डर पर लड़ी जा रही है, तो उसको कोई हमारे हालात जो हैं पिछले 2-2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्ट्रेस के सिचुएशन में हमारी क़यादत हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, पाकिस्तान के अवाम हो, एक मुसलसल एक उसमें टेस्टिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं। और मतलब बाज़ आपको समझ नहीं आती कि कौन से फैसले जो हैं किस तरह किए जाएँ, कि आपने अपने मुल्क को भी बचाना है, अपनी आवाम को भी आपने बचाना है, और जिन मुल्कों पे जंग हो रही है वहाँ पे भी उनके साथ भी आपने अपनी सॉलिडेरिटी आपने दिखानी है, और उनके साथ आपको खड़े नज़र आना चाहिए, चाहे उस मुल्क के साथ आपकी इतनी आइडियल रिलेशनशिप ना रहे हूँ। स्पेशली मैं ईरान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और ईरान ने पिछले साल आपको पता है एक दूसरे पर मिसाइल पे भी हमले किए थे। हमारी आपस में भी कोई इतनी बड़ी मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, जैसे सऊदी से थे या गल्फ़ के दीगर ममालिक से हमारे तल्लुकात थे। तो ईरान के साथ हमारे इस तरह के रिलेशनशिप जो हैं वो रिसेंटली वो ठीक है इम्प्रूव हुए, बेहतर हुए, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस लेवल के वो नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं ये बहुत ज़्यादा ये तरीक़ी तौर पर, मजहबी तौर पर, कल्चरली या वटेवर बड़े करीब रहे हैं। दोनों मुल्कों के अवाम जो है एक दूसरे के लिए बड़े इंतहाई बरादराना एहसासात जो हैं वो भी रखती होती है। खैर दैट्स अनदर थिंग। सवाल एक अब और है, जितनी जंग फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें पाकिस्तान किस लेवल पर जाकर कितनी हद तक ईरान की मदद कर सकता है। नो दैट्स ए क्वेश्चन जिस पे आज मैं अपनी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, या पाकिस्तान कितना कर सकता है, कितना आगे जा सकता है। तो इस पे ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। मैं समझता हूँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, इसको वो कैसे ये टैकल कर रहा है, ये भी चीज़ देखने वाली है। नो कमिंग टू द पॉइंट कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या पाकिस्तान ने जितना कुछ किया है ये काफ़ी किया है, इसको 2-3 हवाले से देखना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ईरान, इसराइल और अमेरिकन्स की उनके इश्यूज़ पर रहें, ये बात मानने वाली होगी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन्स के साथ हमेशा हमारा एक रिलेशनशिप रहा है, अनईजी कह लें लेकिन रहा है। ना अमेरिकन्स के हमारे बगैर गुजारा होता है, ना हमारा उनके बगैर होता है। और स्पेशली हमने देखा है जो इनकी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, और जिस तरीके से अमेरिकन स्पेशली उन्होंने ट्रम्प साहब ने बैठ कर वर्बल से लिप सर्विस है, लेकिन वेरी इफेक्टिव लिप सर्विस उन्होंने की है और पाकिस्तान को सपोर्ट दी है, और उसको पाकिस्तान को बहुत बड़ा उसकी ज़रूरत भी थी। सीज़ फायर उन्होंने कराई है, या बाद में सीज़ फायर के बाद हमने देखा है कि ट्रम्प साहब की जो भी गुफ्तगू रही है, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के हवाले से वेरी पॉजिटिव गुफ्तगू की है, जिस पे इवन इंडियंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उस पर डिस्टर्ब हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि ट्रम्प साहब जो हैं, पूरा अमेरिका जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान होया जा रहा है। सो हमारी एक उनसे रिसेंट एक नया लव अफेयर कह लें, ज़रूरत बेस्ड कह लें, वट एवर हमारा शुरू हुआ है। अमेरिकन को हमारे यहाँ अब मिनरल्स ये नज़र आते हैं, या हमारे यहाँ वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड चीज़ें नज़र आती हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड कि हर मुल्क जो है कोई इंडिविजुअल बंदे जो हैं किसी ना किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलते हैं। जो अच्छी खबर है हमारे लिए कि अमेरिकन को पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और बिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पे मिनरल्स हैं या वट एवर हैं। सो हमने मुआहदे किए और अमेरिकन को अपनी साइड पर खड़ा किया, और जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर और अगेंस्ट इंडिया जो है बड़ी सारी एक डिप्लोमेटिक फतह हुई है, और दुनिया में डिफरेंट आंख से देख रही है, जिस पर जैसे मैंने कहा इंडियंस डिस्टर्ब होकर पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या कर बैठे हैं कि ये हमसे दूर हो गया है, अमेरिकन दूर हो गए, और पाकिस्तानी खुद से पूछ रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि जनाब अमेरिकन हमारे कुर्बान जा रहे हैं। सो दोनों ममालिक के अवाम जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है, परेशान भी है। रीज़न है कि एक मुल्क कहता है कि हमसे दूर हो गए, दूसरा कहता है हमारे करीब कैसे हो गए। शकों को शबाब जो है अपनी जगह पे है। सो इन्हीं दिनों में हमने उनको ट्रम्प साहब को हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया, और उसमें भी थोड़ी सी तनकीद आना शुरू हो गई। अगर उस तनकीद में कमी थी तो वो अभी जो उनका अटैक है ईरान पे, उस पर
مطلب آ رہی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ان کو نامینیٹ کرنے کی، 2-3 دن انتظار کر لیتے. اب یہ بڑا مشکل اور ٹرکی سوال ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب کو آپ کو نامینیٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹس اے ٹف، پاکستان کے لیے بھی ٹف سچویشن تھی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری یہ اوپینین بہت سارے آپ دوستوں کو نہ پسند ہے. ان دا گیون سچویشن آپ پاکستان انڈیا کے کنٹیسٹ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں جو ان کو ٹرمپ صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا، وچ آئی تھنک ان دیٹ کہ ہم کو ایران، اسرائیل، کوئی امریکہ کو سامنے رکھ کے ٹرمپ صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ہم صرف انڈیا اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں سپورٹ کر رہے تھے، جو کہ ہمیں چاہیے. یہ جو ہماری جذباتی گفتگو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، کہ پاکستان بھی اس کے بھی کچھ انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہم دنیا کے خطے کے ہر ملک کے ہم بعض مطلب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اسپیشلی اگر کوئی مسلمان ملک ہو تو اس کو کھڑے ہو کے اس کی جنگ بھی لڑیں، اس کے لوگوں کو بھی خیال رکھیں. ہم پہ دباؤ آتے ہیں، فیئر انف، لیکن کچھ اوبلیگیشن ہمارے اوپر بھی ہیں. یہ اسی طریقے کا کام ہے جیسے ہوائی جہاز میں وہ نہیں سنتے، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہوتی ہیں جہاز کے چلنے سے پہلے کہ جناب کہ اگر یہ آکسیجن کا وہ کہتے آکسیجن لیول کم ہو جائیں کیبن میں، تو وہ جو ماسک گریں گے آکسیجن کے، تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ خود پہنیں اور پھر ساتھ والے کے بچے کی یا کسی خاتون ہے یا جو بھی ہے اس کی سپورٹ کریں. ہمیشہ کہا جاتا ہے جو وہ آپ کا آکسیجن ماسک ہے پہلے خود پہنیں. یہ نہیں کہتے کہ پہلے آپ اپنے ساتھ بچے کو یا کسی اور کو پہنائیں. آپ کو کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ اگر ماسک پہن لیا تو آپ 2-4 لوگوں کو فیملی کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں فوری طور پر، بچے چھوٹے اگر ہیں. اگر آپ پہلے ان کو پہنانے جائیں گے، خدا نہ خواستہ آپ خود فینٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو وہ بچے کی جان بھی خطرے میں ہے، آپ کی اپنی جان بھی خطرے میں. سو ہمیشہ کہا جاتا ہے پہلے اپنا ماسک پہنے، خود کو سیکیور کریں. سیم گوز فار دا کنٹریز. دنیا میں ہر ملک کو پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، پہلے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے، اپنی انٹیگریٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم کسی اور جنگ میں جا رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب کتنے % لاسز ہو سکتے ہیں، کتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، یا فائدہ نقصان نہ بھی دیکھیں کہ کم از کم ہم جس کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں ہم اس کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنا ملک جو ہے، اپنی عوام جو ہے وہ خطرے میں نہ آ جائے. الٹیمیٹلی آپ کو اپنا ملک اور اپنی عوام ہی دیکھنی ہوتی ہے. کل کو عوام نے تو کہہ دینا ہوتا ہے کہ آپ فلاں کی جنگ میں گھس گئے تھے، آپ فلاں کی لڑائی میں گھس گئے تھے، آپ کا کیا تھا. عوام کو جب خدا نہ خواستہ بم گرتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، عوام تو سیدھا پوچھتی ہے کہ بھئی آپ فلاں کی لڑائی میں کیا کرنے گئے تھے. اب آپ کہیں گے ہم نے کب پوچھا ہے، یہ افغانستان میں کیا پوچھتے رہے. آج تک سوال ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑی تھی افغانستان کی جنگ میں کود کے. وہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی، وہ تو یورپ کی جنگ تھی، وہ تو امریکنز کی جنگ تھی، وہ تو فلاں کی جنگ تھی. افغانی جانتے وہ لڑتے، آپ نے 30-40 لاکھ افغان بلا لیے، انہوں نے پاکستانی معاشرے کو خراب کرنا شروع کر دیا. ابھی سب سے بڑی پاپولر ڈیمانڈ یہ تھی کہ افغانیوں کو واپس بھیجیں، اور ابھی 10 لاکھ کو 15 لاکھ بندے آپ نے واپس بھیجے ہیں. اور ہمارے طالبان سے تعلقات خراب ہیں. اور کوئی دور تھا سب سے زیادہ ہم کہتے تھے نہیں جی افغان ہمارے بھائی آئے ہیں اور ہمارے گھر بھی لیں، کاروبار بھی لیں، جائیدادیں بھی لیں، جو ان کا دل چاہتے لیں. اب کہتے ہیں ہم کسی کی جنگ میں کودے کیوں تھے. اب ہم لڑتے ہیں، انہیں فوجی جرنیلوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں جن کے دور میں سب کچھ ہو رہا تھا. سو وقت کے ساتھ پریورٹیز بھی بدلی ہیں، نقصان بھی بدلے ہیں، لوگوں میں شعور بھی آ جاتا ہے. تو سیم گوز فار دا سیم ایشو ایز ویل. ایران والا جو ہے کہ پاکستان کہاں تک جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پاکستان نے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر اب تک کی ہے. یہ سب پھر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو شاید بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے. بھئی اس وقت یہ جنگ براہ راست ایک مڈل ایسٹ کی جنگ ہے جس میں سعودیز ہیں، جس میں آپ کے کویت ہے، جس میں آپ کا اردن ہے، جس میں آپ کا یہ ایک آپ کے سعودیز ہیں، UAE ہے، اور پھر عراق ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ایران کے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے، ہمیشہ ڈسٹرب ریلیشن شپ رہے ہیں، اسپیشلی سعودیز کے ساتھ. ابھی ٹھیک ہے ریسنٹلی تعلقات ان کے ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن ایک ہم نے دیکھا دونوں ممالک نے بڑی لمبی ایک پراکسی وار جو ہے نا وہ لڑی. وہ پاکستان میں بھی لڑی ہے، وہ مڈل ایسٹ میں بھی لڑی ہے، اور بڑے لوگوں نے جانیں دی ہیں اس میں، دونوں سائڈ سے وہ فنڈنگ کی گئی ہے. اور ابھی بھی وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا اسرائیل ورسز ایران کی وار کا، یا گلف کے جو کنٹریز اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں فرام ایرانین یا ایرانین بم سے، تو انہوں نے ہی ان کو اڈے دیے تھے امریکنز کو کہ جناب آپ ہماری حفاظت کریں. آج جن 7-8 ملکوں میں گلف میں اڈے ہیں جن پہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی کہ امریکہ کو جواب دینے کے لیے، وہ سارے اڈے سعودی عرب میں ہیں، عراق میں ہیں، کویت میں ہیں، جارڈن میں ہیں، آپ کے مطلب ہے اس وقت UAE میں ہیں، یہ قطر میں ہیں، یہ وہیں پہ ہیں سارے. اور ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے مطلب ہے دوستیاں بھی ہیں، قریبی تعلقات بھی ہیں پاکستان کے.
اور یہ ممالک جو ہمارے وہاں لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی وہاں کام بھی کرتے ہیں، ورکنگ کلاس بھی ہے جو وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں کام کر رہی ہوتی ہے. سو ان کے ساتھ ہمارا بزنس بھی ہے، ہماری دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں. ایران کے نہیں تھے ان کے ساتھ، ابھی بھی شاید آئیڈیل نہیں ہوگا، لیکن اس وقت سارے اپنی لپ سروس کر رہے ہیں. سو پاکستان کو اب 3-4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ایران کی جنگ اگر پھیلتی ہے سعودی عرب اور ان میں بیسس پہ اٹیک کرتے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب اور وہ آمنے سامنے آئیں گے، یا باقی یو ای آئے گا، قطر آئے گا جو زیادہ قریب ہے پاکستان کے، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک طرف ایران ہے، تیسری طرف وہ ممالک ہیں جہاں پہ اگر ان کے بیسس پہ اٹیک ہوتا ہے. پھر امریکنز ہیں. امریکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اس وقت امریکنز کی ضرورت ہے. اگر آج امریکن ناراض ہوتے ہیں اور ان کا ٹلٹ جاتا ہے انڈیا کی طرف، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی مودی صاحب جتنے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں انڈیا میں، اور ان کو ٹانٹس دی جا رہی ہیں، ان کو چھپا نیچے چھاتی کی جو باتیں کرتے تھے اپنے رفیل گرانے کے بعد، تو ان پہ اچھا خاصا دباؤ ہے کہ آپ نے پاکستان سے جنگ آ رہی ہے، اپنے جہاز برباد کروا دیے، سو وہ کوئی نئی جنگ شروع کر سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. سو ہمیں اس وقت امریکن سپورٹ چاہیے، ہمیں ضرورت ہے. یہ آپ کو اچھی بات لگے نہ لگے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر ملک کو پہلے اپنی سیفٹی دیکھنی ہے، انٹیگریٹی دیکھنی ہے کہ اگر یہ ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان یہ ایشوز ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کن کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے. کیا پاکستان نے کوئی غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے ایران، اسرائیل یا امریکہ لڑائی شروع ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کی کونسلنگ شامل تھی؟ پاکستان کہیں نہ کہیں پہ کوئی سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا؟ نو. پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، اپنی اوقات سے زیادہ جا کر 2-3 کام کیے ہیں. ایک تو پہلے دن سے جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا، پاکستان نے ڈٹ کر یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے، اور بہت ساری سپورٹ ان کو دی گئی ہے، بہت ساری سپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اور جس پہ ایرانینز بھی خوش تھے اور خوش ہیں، اور ان کے پارلیمنٹ نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا، اور اس پہ انہوں نے نعرے بھی لگائے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی دوستی زندہ باد. سو اٹ مینس کہ پاکستان نے اپنی دوستی کا حق ہے وہ ادا کیا، جس پہ ایرانین دوست ہمارے بھائی جو ہیں خوش بھی ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے سپورٹ، کہ ہمارا بنتا ہے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، وٹ ایور دا سرکمسٹانسز وی ہیو ٹو سپورٹ دیم. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے، جو بڑا ٹیسٹ تھا پاکستان کے لیے، جب امریکنز نے اٹیک کیا ان کی 3 نیوکلیر سائٹس پہ، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے فوری طور پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، فارن آفس نے جاری کیا، اور ریگریٹس نہیں کیے گئے کہ وی ریگریٹ امریکنز اٹیک آن ایرانین نیوکلیر سائٹس. نو، سیدھا کیا ہے کہ ہم اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. نو، دیٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ. کسی بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں، تعلقات میں بڑا اسٹرانگ ورڈ ہوتا ہے، اسپیشلی جب یہ فیصلہ جو ہے ٹرمپ صاحب کر چکے ہیں. صدر ٹرمپ، جن کو ایک دن پہلے آپ نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ٹرمپ صاحب ان چیزوں کو بڑا پرسنل لیتے ہیں کہ میرے بارے میں کون سا ملک، کون سا لیڈر یہ گفتگو کر رہے ہیں. اب تو وہ آپ کو ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ بھی وہ کہتے ہیں ٹویٹس ہوں اگر ٹرمپ صاحب کے بارے میں، یا ان کی، یا امریکن حکومت کے بارے میں، یا غزہ وغیرہ کے بارے میں، وہ چیزیں بھی مانیٹر کر کے اسکین کی جاتی ہیں. جو کل کو امریکنز آپ کو ویزا دیتے ہوئے، انٹری دیتے ہوئے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں. اتنی ساری سختی ہے جب آپ پہ کہ کون ملک یا کون سی قوم، کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے ہمارے فارن منسٹر نے، پاکستانی ریاست نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ سو پاکستان ہیز ڈن اے لاٹ. اگر مجھ سے پوچھیں، اپنے انٹرسٹ ہم نے پیچھے کر کے، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو. کل کو ہماری انڈیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری اچیومنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ سپورٹ دے رہے ہیں. آپ تصور کریں ایک منٹ کے لیے، اگر یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ بیان ہے جو انڈیا کا بیان ہے پاکستان کے اگینسٹ کہ ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، انہوں نے دہشت گرد بھیجے تھے پہلگام میں اور انہوں نے کام کرا، اگر یہی بات امریکہ کہتا، یہ بات ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کر کے کہہ دیتے، ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ڈیم کیئر کر. نو سر، ڈیم کیئر نہیں ہوتا، اٹس اے ڈیم سیریس بزنس. ملکوں پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے مطلب وہاں پہ اگر اسرائیل نے فیصلہ کیا اٹیک کا انڈیا اس پہ ایران پہ، تو اس کے کنسیکوینسز بھگت رہا ہے. پہلی دفعہ انہیں بھی ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے، وہاں بھی بم گرے ہیں، وہاں پہ سویلین جو ہیں وہ ڈیتھس ہو رہے ہیں، وہاں بھی وہ بنکر ہیں، وہاں بھی خوف ہے، دہشت ہے. بیکاز فیصلہ ہوا نا، نیتن یاہو نے کیا. یہاں پہ ایرانیہ نے بھی ایک فیصلہ کیا، وہاں ایران پہ بھی بم گر رہے ہیں، ایران میں بھی لوگوں کے یہاں سویلین لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیجولٹیز ہو رہی ہیں، یہاں بھی اسی طرح کے. سو فیصلے جو ہیں سم ٹائم دے ہیو کنسیکوینسز، گڈ اور بیڈ دونوں، اور لیڈرشپ کو بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جو اگر تھوڑے سے بھی آپ اس طرح کے آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے سویلینز کو دینی پڑتی ہے، قوموں کو دینی پڑتی ہے. ورلڈ وار سیکنڈ میں جاپان نے بھی قیمت دی تھی، ورلڈ وار سیکنڈ میں جرمنز نے بھی قیمت دی تھی، بیکاز کہ انہوں نے بھی کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جو ان کی قوم اور ملکوں کو اگینسٹ گئے تھے. سو پاکستان اس وقت جو ہے اس نے بڑا بولڈ فیصلہ کیا جی، مطلب وہاں پہ اس میں سیکورٹی کونسل میں ہم نے دیکھا پاکستان نے بڑا سٹینڈ لیا ہے. پھر آپ کے سیکورٹی کونسل کا ہمارا اپنا اجلاس ہوا ہے جو ایک یہاں پہ بلائی گئی تھی، آج اس کا اجلاس تھا. تو اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل، انہوں نے ٹرمپ صاحب کو 2 گھنٹے کی اس بریفنگ میں ایران کے متعلق سارا بریف کیا. ڈی جی آئی ایس صاحب تھے، جس پہ ٹرمپ صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ جناب کہ انہوں نے جو یہ پاکستانی جرنلز ہیں یہ یا ملے تھے جو مجھے، یہ تو زیادہ بہتر جانتے ایران کے معاملے میں
ہم سے امریکن سے یا ہمارے سے. سو اٹ مینس کہ پاکستان نے وہاں پہ بھی ٹرمپ کے سامنے بھی جناح منیر اور جناح ملک نے انہوں نے ایران کا کیس لڑا ہے وہاں پہ اور انہوں نے بات کی ہے وہاں پہ. پاکستان ان دا گیون سچویشن یہی کچھ کر سکتا تھا اور پاکستان نے میں سمجھتا ہوں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کیا ہے. اس سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فزیکلی انوالو وہ اپنے جہاز بھیجے, جیٹ بھیجے, اپنے فوجی بھیجے اور وہاں پہ میزائل بھیجے اور ایران کو سپورٹ اس طرح کی دے, یہ پاکستان نہیں کر سکے گا. نہ وہ امریکہ کے خلاف لڑ سکتا ہے, نہ کوئی نیا الائنس وہاں پہ بن رہا ہے کہ وہاں پہ وہ لڑ سکتا ہے. دیٹس واٹ میکسیمم پاکستان کو ڈو کہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ان کو بریف کرنا اور ایران کا پوائنٹ آف ویو موقف ہے ان کو ٹرمپ صاحب کے یا امریکنز کے سامنے رکھنا اور بڑی حد تک وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں وہ شاید ہمارے ذہن میں نہیں تھیں, یہ زیادہ بہتر جانتے وٹ ایور. سو میرا خیال دیٹس واٹ میکسیمم پاکستانیز کو ڈو. زیادہ آپ کروانا چاہتے ہیں, یہ ایرانین لیڈرشپ کو فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ کس حد تک وہ جانا چاہیے, جنگ لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے, مذاکرات کے ذریعے کرتے, کہاں پہ ڈیل مار سکتے تھے نہیں ماری سکتے. ان کے اپنے نیشنل پرائڈ ہے, وہ رسپیکٹ. مطلب ایرانینز ایک پرائڈ نیشن ہے, تھاؤزنڈز آف ایئرس کی ان کی ہسٹری ہے, وارئرس نیشن ہے. جیسے میں نے کہا وی رسپیکٹ دیم, وی رسپیکٹ دیئر فائٹنگ اینڈ ان کی ڈیفینس کیپیبلٹیز یا ان کی. لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گا کہ ان کی لیڈرشپ کو کچھ فیصلے ایسے کرنے چاہیے جس سے جنگ جو ہے زیادہ پھیلنے کی بجائے آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اپنی عوام, اپنا ملک, اپنی لیڈرشپ اس کو بچانا چاہیے. ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار اندر ڈے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بہرحال میرا یہ خیال ہے پاکستان نے جتنا کچھ کیا ہے اس سے زیادہ اپنی اوقات سے میں سمجھتا ہوں ان دا گیون سچویشن پاکستان نے زیادہ کیا. اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتا تھا. پھر آپ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ, اپنا ملک, اپنی عوام جو ہے نا وہ اسی طرح خطرے میں آ جائیں گے جو اس وقت ہم ان کو ایرانینز اور اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لیڈرشپ نے جنگ کا فیصلہ کیا اینڈ بوتھ آر سفرنگ.